वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम असल में आखिर से शुरू की तरफ जा रहे हैं, 30वें पारे के आखिर से शुरू की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमने फ़ील सूरत पढ़नी थी, फिर कुरैश पढ़नी थी। तो हमने क्या किया है, पहले कुरैश पढ़ ली और बाद में फ़ील पढ़ रहे हैं। तो समझ जो है वो इंशाल्लाह फिर भी आ जाएगी अच्छी तरह से। अब यहाँ पे फ़ील आज लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसी तरह कोशिश करो, बिना फिर ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ भी होता है ना, इस तरह मुकम्मल 100% आपकी तरफ होगा। फ़ील कहते हैं हाथियों को, फ़ील हाथी को कहते हैं। अब ये सूरत का वाक़या जो था, अब्रहा मक्के को गिराने के लिए आया हाथियों पे बैठ के। उसकी वजह क्या थी? घोड़ों पे भी आ सकता था, आम भी आ सकता था। उसकी वजह असल में खाना काबा को गिराना था ना, तो वो मैं बाद में बता दूंगा कि वो असल में 4 हाथी बड़े थे, जिस पे वो सवार था, उसका नाम महमूद था। तो वो चाहता ये था कि मैं जंजीरों से जकड़ के ना काबे की पूरी इमारत को, चारों हाथियों को मशरिक़, शमाल, जनूब, मगरिब की तरफ करके जब ज़ोर से खींचूंगा तो इमारत गिरा दूंगा नीचे। अब इसको शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फ़ील में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल, जैसे सूरह वो था उसमें पीछे हमने पढ़ा अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिल, क्या अल्लाह के नबी आपने देखा उस शख्स को? तो ये अल्लाह ताला का बात करने का अंदाज़ है, ठीक है। पहले भी इस पर बात हुई, अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तूने देखा नहीं? अब आप सल्लम तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे जब ये वाक़या हुआ, तो आप सल्लम बाद में पैदा हुए। वाक़या फ़ील जो था वो होने के बाद आप सल्लम पैदा हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के नबी क्या आपने देखा नहीं? तो इसका हम देखेंगे कि कोई वाक़या हो जाए ना, कोई वाक़या हो जाए तो मैं कहता हूँ आपको पता नहीं वो वाली बात, मतलब ये कहना मकसूद नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, कहना मकसूद है कि तुम्हें पता है। क्यों? तुम जिस माशरे में रह रहे हो उन्होंने तुम्हें बताया, तुम कायदे आज़म को नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं कायदे आज़म का। वो कहेगा मुझे पता है, उसने तो ना मुलाकात की कायदे आज़म की, ना उसको मुँह से सुना है, लेकिन उसके माशरे ने उसे बताया, अच्छी तरह समझाया हुआ है कायदे आज़म कौन है, इसलिए उससे क्या। तो अल्लाह ताला भी यही है कि आप सल्लम ने कुरैश वालों से ये वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था उस वक़्त, क्योंकि वाक़या बहुत बड़ा था। तो जब बहुत ज़्यादा मशहूर वाक़या है तो अल्लाह ताला ने फिर ये अंदाज़ अपनाया बात करने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा कैफ़ा फ़अल, क्या तूने नहीं देखा, तू जानता नहीं, तूने नहीं देखा कि रब्बू का तेरे रब ने भी अस्हाबिल फ़ील, अस्हाब कहते हैं वाले, फ़ील हाथी, हाथी वालों के साथ तेरे रब ने क्या सलूक किया, तू जानता नहीं है? अल्लाह के नबी आपने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा हाथी वाले कौन थे, क्या करने आए थे, क्या मकसद था, क्यों आए थे, वजह क्या बनी, क्यों काबा को गिराना चाहते थे? ये पूरा जो पस मंज़र है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमा रहे हैं अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, अल्लाह क्या उनके मकर को हमने बेकार नहीं कर दिया? उनका मकर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा अज़म लेके आए थे काबा को गिराने का, छोटा अज़म तो नहीं है अल्लाह के घर को गिराने के लिए, तो बहुत बड़ा अज़म लेके बहुत बड़ा काम करने के लिए आया था, तो हमने उनके काम को बेकार करके रख दिया। अब कैसे किया? आगे अल्लाह ताला फरमाते अलम यजअल कैदहुम, क्या नहीं हमने बना दी कैदहुम उनकी चाल, उनकी जो तदबीर थी, फ़ी तज़लील, उनके मकर को अल्लाह ताला फरमाते हमने बेकार नहीं कर दिया। किस तरह बेकार किया? फिर अगली आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, और हमने झुंड के झुंड भेजे उन पर, परिंदों के जो अबाबिल थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियाँ जो थी ना, वो उन्होंने अपने मुंह में, अपनी चूंचों में और अपने पाँवों के अंदर वो कंकरियाँ पकड़ी हुई थी ऊपर से नीचे गिराने के लिए, ठीक है। तो जो उन्हें बस उन्हें खाए हुए, जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे, अबाबील, ठीक है। अबाबील के बारे में पढ़ेंगे, ये इसके बारे में तफसीर इमाम इब्न कसीर ने क्या कहा है। आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हुआ क्या, ये सारा एक्शन तो हो गया, रिएक्शन क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं फजअलहुम कअस्फिम माकूल, बस हमने उन्हें ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूस होता है। गायें जिनकी हो ना गाँव में, या मज्जां वगैरह जिन्हों दी होन, उनको पता होता है ये भूस किसको कहते हैं। ये तूड़ी का मंडा वगैरह मिक्स कर दिया जाए या इस तरह का ही मिक्सचर कर दिया जाए ना सारी चीज़ों को, तो वो बिखरा पड़ा हो, ठीक है, उसको कहते हैं भूसा।
ٹھیک ہے. یا توڑی کی جب فصل کاٹی جاتی ہے نا تو وہاں پہ توڑی الگ کر کے پھینکی رہی ہوتی ہے تو وہ بھوسا سا اڑ نہیں ہو رہا ہوتا, اس کو بھی کہتے ہیں بھوسا. اب یہ شروع کرتے ہیں ساری بات کہ یہ سارا سسٹم شروع کدھر سے. بیٹھ جائیں ادھر آ جائیں شیر, کھڑے سن لیں گے, کھڑے ہو گئے چلیں. اصل میں یہ بات بڑی اوپر سے شروع ہوتی بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور خانہ کعبہ کے اندر عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ سب سے بڑے سردار تھے خانہ کعبہ کے. قریش قبیلہ تھا, اور قریش قبیلیوں کے بارے میں آپ کو کل میں نے بہقی کی حدیث بھی سنائی تھی کہ ان کے ساتھ نعمتوں جو ان کے بڑے بہت ان کے بارے میں اچھی جو چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں کہ میں قریش میں سے ہوں, نبوت قریش میں سے. یہ کل میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں. تو یہ قریش قبیلہ مکے میں, اور ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی تھی کیونکہ مکے کے متولی تھے, باہر کو ان کو لوٹتا نہیں تھا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے قید سالی میں ان کی اتنی زیادہ مدد کی, ان کو کھانا بھی دیا اور خوف میں امن بھی دیا. سفر میں جب سفر کرتے تھے تو امن دیا ان کو, لوگ ان کو لوٹتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ والے متولی ہیں. اصل میں ہوا یوں کہ اربات اور ابرہا یہ دو لوگ یہ پیچھے سے چلے آ رہے تھے, یہ دونوں آپس میں مل گئے. اب انہوں نے ایک بندے سے, ایک بادشاہ تھا زو نواس اس طرح کا کوئی نام ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں کنفرم, اس سے انہوں نے جنگ کی, اس کو ہرا دیا, اور دونوں ایک جگہ پہ آ کے آباد ہو گئے اور شہر بسا لیا. پھر دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اربات اور ابرہا کے. تو پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں جنگ کر کے نا دونوں ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں, جس کی فوج جیت گئی وہ حکمرانی کر لے گا یہاں پہ. تو اربات اور ابرہا دونوں مان گئے, اس بات کو متفق ہو گئے. تو جب لڑنے لگے تو ابرہا نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کیوں کرتے ہو کہ یہ ان میں مسلمان بھی ہیں, اس میں نصرانی بھی ہیں, اور بھی لوگوں کو لڑا کے ضرور مارنا ہے, ہم آپس میں دونوں بادشاہ لڑ لیتے ہیں, جو جیت گیا وہ بادشاہت لے جائے گا, سلطنت لے جائے گا, بادشاہ بن جائے گا. جب دونوں لڑنے لگے نا تو جو اربات تھا نا اس نے ہمت والا تھا, زیادہ طاقت والا تھا, اس نے جب تلوار گھما کے وار کیے نا تو اس کی ناک کاٹ دی ابرہا کی. اب خون سے لہو لہان گرا نا جب, تو جو ابرہا کا غلام تھا نا, خاص اس کا بندہ, اس نے پیچھے سے آ کے بے پناہی سے یعنی پناہ نہیں لینے دی اسے, یعنی جب پیٹھ پیچھے سے وار کرنا, اس طرح آ کے اربات کے وار کیا اور اسے ڈھیر کر دی, اس کو دھوکے سے مار دیا اور خود سلطنت پہ بیٹھ گیا. اب یہ سارا کچھ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے اور عرب ایک جگہ پہ ہے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات چل رہی ہے, اور جس سال حملہ ہوا نا اسی سال ابرہا نے حملہ کیا تھا, جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, اسی سال یہ واقعہ پیش آیا ابرہا کا. اب ابرہا نے سلطنت سنبھال لی اور وہاں پہ وہ مقیم ہو گیا. تو نجاشی شاہ حبشہ تھا نا, اس نے ان دونوں کو یہاں پہ مبعوث کیا تھا نا, تو اس نے کہا کہ اس نے ایک کو مار دیا غداری کی, تو وہ بہت غصے میں آیا اور اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ میں نا تیری زمین کی مٹی بھی آگے اڑاؤں گا, مطلب جنگ کروں گا تیرے ساتھ. جب گھوڑے دوڑتے ہیں, گمسان کا رن پڑتا ہے, تو فوجیں جب ٹکراتی ہیں تو مٹی اڑتی ہے, اور تیرے پیشانی کے بال بھی کاٹوں گا. دھمکی دی نا خط لکھ کے. اب یہ جو ابرہا تھا وہ ڈر گیا, کیونکہ شاہ نجاشی یہ وہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا, ہاں نبوت کا خط, اور یہ مان بھی گیا تھا. اور پھر وہ قریش والے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد بھی بات کر رہا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جب وہ ابو سفیان کو اس نے پکڑا, تو جب ان کو پوچھا, کچھ لوگ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی نا اس کے بارے میں ہے یہ سارا. تو شاہ نجاشی حبشہ نے کیا کیا, غصہ کیا بہت زیادہ, تو اس نے بڑی عاجزی ادب کے ساتھ اس کو خط لکھا, اپنے وطن کی مٹی بھی بھیجی اور اپنے پیشانی کے بال بھی کاٹ کے اس کو بھیجے کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں, میں تجھ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا, مجھے معافی دے دی جائے, مجھے پناہ دی جائے, امان دے دی جائے. تو ہوا ایسے کہ شاہ نجاشی نے اس کی معافی اچھی لگی اور مان لی. اس نے بادشاہ تھا, اس نے اس کی معافی کو قبول کر لیا. اس کی معافی قبول کرنے کے بعد اس نے اس کی عزت و تکریم بھی اس کے بدلے میں کی, ابرہا کی, کہ تیری بادشاہت کو سلوٹ کرتا ہوں, اور کیا کرتا ہوں, تیرے اس علاقے میں بہت بڑا گرجا بنواتا ہوں. کہتے اتنا عالی شان گرجا بنا, ویسی عمارت اس وقت ایک بھی نہیں تھی, بلند اونچی مضبوط, اور اس کے اندر نقش و نگار بنائے گئے, اور اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس کی ٹوپی گر جاتی تھی پیچھے سے, اتنی عالی شان عمارت بنائی. وہ بنائی اس لیے تھی کہ دوسری کوئی اس کے مقابلے میں اور نہ ہو, کہ لوگ سارے ادھر آئیں. تو لوگ جاتے ہیں کعبے کو عمارت کو, کہ کعبہ جو تھا نا, آخر یہ مشرک تھے, قریش والے مکہ کے مشرک تھے,
لیکن کہتے تھے کہ ہمارے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا جو، ان کو نبی بھی مانتے تھے یہ لیے، لیکن اضافی چیز سارا کچھ کرتے تھے، بہت سارے نیک عمل بھی ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ کرتے تھے، یہ قربانی کرنا، پھر نظر و نیاز وہ، لیکن ساتھ میں بتوں کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ یہ شرک ختم کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو پہلا پیغام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ تھا۔ تو ہوا یوں کہ یہاں پہ اس نے ایسے کیا کہ عمارت بہت اعلیٰ عمارت پہ تھے نا ہم، عمارت بنوا دی بہت زبردست۔ تو جب عمارت بنائی گئی نا تو پتہ چلا کہ بھئی خانہ کعبہ اس کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اب بھی ایک ملک کو کام کر رہا ہوں نا جس پہ وہ دیکھتا ہے نا میرے مقابلے میں چین آ رہا ہے، تو وہ پھر گوگل بھی بند کر دیتا ہے، ہواوے کمپنی ہے جو اس کا بھی، میری یہ پروکسی وار ہے نا، کوئی میرے مقابلے میں نہ آئے، چاہے وہ اینڈرائڈ وار ہو یا کسی قسم کی بھی جنگ ہو، وہ ہوائی جنگ یعنی کہ جہاز ہے کوئی میرے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بنتے بنتے اتنی ٹیکنالوجی آگے چلی گئی۔ تو اس نے کہا یہ عمارت جو ہے نا وہ ہماری پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے، کعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں ابھی ذہن میں چل رہی تھی تو انہوں نے طواف بند کروا دیا خانہ کعبہ کا۔ قریشیوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ ہماری وہ اس کو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ وہ اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، یہ نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد الانبیاء ہیں، ان کی نشانی انہوں نے بنایا یہ۔ تو جو انہوں نے عمارت بنائی تھی تو اس کا نام کلیسا رکھا گیا، کلیسا۔ تو کلیسا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ٹوپی کا گرنا۔ وہ میں نے آپ کو کنسیپٹ بتا دیا کہ عمارت ایسی تھی کہ ایسے دیکھنی پڑتی تو ٹوپی بندے کے پیچھے گر جاتی۔ تو قریشیوں میں سے ایک شخص نے جا کے نا اس کلیسا کے اندر پہ خانہ کر دیا۔ تو جب اس کا چوکیدار جو باہر بیٹھا تھا اس کی نظر پڑی، پکڑا گیا تو دیکھا قریشیوں کا ہے۔ تو جب ابرہا کو یہ بات معلوم ہوئی وہ تو بڑا غصے میں آ گیا، اس نے فوری فوجیں تیار کرنی شروع کر دیں، اور فوجیں بھی ہاتھیوں کی تیار شروع۔ پہلے کعبہ سے تنگ تھا وہ کہ یہ ہمارا تعالیٰ کیوں ہے، لوگ اس کا طواف کرنے جاتے ہیں، لوگ ادھر آئے اس کلیسا کو دیکھنے آئے، کافر جو تھے۔ تو کیا انہوں نے اس طرح کہ اس نے تیاری جنگ کی شروع کر دی کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور جا کے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا دوں گا۔ اس کے لیے اس نے ہاتھی تیار کیے، اور ایک خاص طور پہ ایک خاص ہاتھی تیار کیا جس کو محمود کا نام تھا، اس کا نام ہاتھی کا، اس پر وہ خود سوار ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس سے ڈرایا بھی، کیونکہ ایک نہیں بہت سارے لوگ تعظیم کرتے تھے اس وقت کعبہ کی۔ سمجھ آ رہی نا صحیح طریقے سے؟ فریش بیٹھے ہیں کہ تھک گئے؟ تو اب اصل میں وہ ہمارے آخر کی طرف ختم ہونے لگی بات۔ تو وہ اپنے سارے ہاتھیوں کو، اتنا بڑا لشکر، گھوڑوں کا لشکر ہو نا تو پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ، تو ہاتھیوں کا لشکر ہو تو پھر زمین بھی بتاتی ہے ایک مرتبہ کہ لشکر چلا آ رہا ہے۔ تو ہاتھیوں سے بھرا ہوا لشکر جب چلا آ رہا تھا تو ابھی وہ پہنچے نہیں تھے، رستہ بھی نہیں جانتے تھے نا، تو ایک شخص کو انہوں نے لیا، وہ رستہ ان کو بتانے لگا، اور وہ جب مکہ کے باہر والی جگہ پہ پہنچے نا تو وہاں پہ انہوں نے آ کے قریشیوں کے اونٹ جو تھے نا بہت سارے وہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ تو انہوں نے اپنا ایک قاصد، ابرہا وہاں پہ بادشاہ تھا، بیٹھ گیا باہر۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، شہر میں داخل ہونے سے پہلے خط بھیجا جاتا تھا بھی ہم جنگ کرنے، تو قاصد بھیجا، اور جب وہ مکے میں گیا تو دیکھا کہ سب سے بڑا سردار کون ہے قریشیوں کا؟ حضرت عبد المطلب ہے۔ تو جب وہ اندر گیا تو اس نے جا کے بتایا کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو گرانا ہے، اور ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری آپ کی کوئی جنگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خانہ کعبہ کی عمارت گرانے کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں اس کو بچانے کے لیے ہمارے سامنے صف آرا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً آپ سے لڑ کے آپ کو مارنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی۔ تو عبد المطلب جو تھے نا وہ چل کے خود ساتھ آ گئے، باہر والے شہر سے، مکہ شہر سے باہر آ گئے۔ چھوٹا سا مکہ شہر تھا، چھوٹا، اب تو بہت بڑا ہو گیا، اور مسجد نبوی کی جتنی اب مسجد کی جگہ ہے نا، اتنا پہلے اللہ کے نبی میں پورا مدینہ تھا۔ اب آپ مدینہ دیکھیں کتنی دور تک نکل گئے۔ یہ ہمارے ملک کی اگزامپل لے لیں، اب نیا لاہور بھی بن گیا اس کے ساتھ، نیو، پہلے چھوٹا لاہور تھا، اب بڑا پھیلتا جا رہا ہے۔ تو شہر آبادی کی وسعت کی وجہ سے پھیلتے جاتے ہیں۔ اب عبد المطلب آیا اس کے پاس، تو جب اس نے دیکھا نا سفید گورا رنگ کٹھا سا، یعنی کہ ایک شخص ہے، پتہ چلتا ہے سفید داڑھی کا، روب اور قد جسامت، تو دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی تھوڑی سی پہلی نظر میں دیکھ کے نا بندے کی، کس پہ؟ ابرہا پہ۔ تو اس پہ تو اس نے عبد المطلب نے جا کے نا، حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا جا کے بھی پہلی بات تو یہ ہے میرے 200 اونٹ واپس کر دیے جائیں جو تم نے لیے۔ تو ابرہا حیران ہوا، یار تمہیں فکر نہیں اس بات کی کہ تیرے قبیلے والے لوگ
تیری اتنی زیادہ جس کی تو تعظیم کرتا ہے اور تو جن کا سربراہ ہے اور وہ تیری عمارت وہ ہم گرانے آئے ہیں, تیرے لوگ آئیں گے مارے جائیں گے وہ بھی, تو اس کعبے کی بات کرنے کی بجائے تو سیدھا آگے اپنے 200 اونٹ مانگ رہا ہے, وہ زیادہ امیر کے عمل ہے. بڑی کچھ کمال کی بات کی عبد المطلب نے, کہنے لگے فرمانے لگے بھی 200 اونٹ تو ہیں میرے, 200 اونٹ وہ میرے ہیں, لیکن کعبہ میرا نہیں ہے, وہ میرے رب کا ہے. 200 اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کو بچانے آ گیا, اور کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی اس کو بچا لے گا. اتنا عقیدہ اور ایمان اس کا تھا کہ رب اپنے گھر کو خود ہی بچائے گا اور وہ بچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا نا کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے, ہم اس کو حفاظت کرنے والے, ہم اس کو بچائیں گے قیامت تک. تو ابھی تک ایک حرف بھی بدلا نہیں گیا. تورات اور زبور انجیل میں اتنی زیادہ تحریف ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ کہتے ہیں, ایک بندہ تھا بڑا پڑھا لکھا تھا, اس نے نا کہا کہ میں نا ایک ایڈیشن نئے تیار کرتا ہوں, تورات کا بھی, انجیل کا بھی اور قرآن پاک کا بھی. اس نے تورات لی, لکھی بڑی خوبصورت کر کے اعلیٰ ترین ویسی, اس میں کچھ رد و بدل کر دی اور جا کے پادری سے کہنے لگا بھائی یہ لے لیں, یہ میں نے نا نیا ایڈیشن جاری کیا بڑا زبردست. تو اس نے اس کو پڑھا اور رکھ لیا, کہتے ٹھیک ہے, اس کی کاپیاں چھپی اور چلنے لگی. اسی طرح زبور کے ساتھ کیا, اس نے انجیل کے ساتھ کیا, اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی تو کر دی. اب آیا مسلمان کے پاس, تو آگے مسلمان سے کہنے لگا بھائی اپنا قرآن دیجئے, میں اس کو اچھا سا ایڈیشن آپ لوگوں کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. اس نے پورا قرآن پاک ٹھیک لکھا, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے حفظ کا تعلق مسلمانوں میں ہے قرآن کے ساتھ. باقی کوئی بھی اپنی آسمانی کتاب کو حفظ نہیں کرتے. جیسے ہمارے تو ماشاءاللہ 100 لوگ اٹھائیں گے تو اس میں سے 20-30 ضرور حافظ ہوں گے. اتنے لوگ خوشی سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, ثواب سمجھ کے کہ ہم بھی, ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے. تو اس نے نا سارا کچھ ٹھیک لکھا, لیکن یہاں ایک جگہ کوئی قرآن پہ آیت آتی ہے, السارقۃ والسارق, چوری کرنے والی عورت اور مرد, اور اس کے آخر پہ نا واللہ غفور الرحیم لکھ دیا. اس نے ایک لفظ کی چینجنگ کی یہاں پہ کہ غفور الرحیم لکھ دیا. تو اس نے جب کتاب کا ایڈیشن دیا مسلمان کو, تو اس نے پڑھا, تو اس نے جھٹ سے وہ غلطی نکال لی, کیونکہ قرآن کو جتنا ہم پڑھتے ہیں باقی اپنی کتابوں کو نہ ویسے یاد کرتے نہ اتنا پڑھتے ہیں. تو اس نے فوری جلدی سے غلطی نکال لی کہ یہاں پہ غفور الرحیم نہیں آنا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حدوں کی بات آ جائے نا, ہاتھ کاٹنے ہو, زنا کی سزا دینی ہو, قتل کے بدلے میں قصاص لینا ہو, پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ جو سزا مقرر کر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہے, ان کو پار کرنے والے کے لیے نہیں ہے غفور الرحیم. تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ چست ہیں اپنے دین میں, ان کے قرآن میں تحریف کرنا ممکن نہیں ہے, باقیوں میں کی جا سکتی. تو عبد المطلب یہ بات کہہ کے چلے گئے. جب گئے واپس تو تاریخ میں اور بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے نا, انہوں نے نا کعبے کے جا کر تو دروازے کا اس کو کنڈے کو پکڑ کے نا اور یوں نیچے ہو کے بیٹھ گئے دروازے کے ساتھ, اور رو کے اللہ سے دعا کرنے گئے, یا اللہ تیرا گھر ہے, میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اس کو ضرور بچاتا, نہ میری فوج ہے نہ میرے پاس سلطنت ہے, یہ قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے مکہ والے, یہ کیا لڑیں گے ابرہا کے بڑے بڑے ہاتھیوں کے سامنے. تو رو کے دعا کی, یا اللہ یہ تیرا گھر ہے, اس کو تو بچانے والا ہے, تو ہی بچائے گا, میں عاجز آ گیا ہوں, اس سے میں اس کو بچا نہیں سکتا. تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے. وہ جانتے تھے جب ابرہا کعبے کو گرائے گا تو اللہ کا عذاب ضرور آنا. تو جاتے جاتے یہ اس چیز کی بھی گواہی کہ 100 اونٹ قربانی کے وہ بھی وہاں پہ باندھ کے چلے گئے کہ سب سے پہلے ابرہا آ کے ان کو پکڑے گا نا تو ان کو پکڑتے ہی عذاب آ جائے گا. ان کا یہ بھی عقیدہ تھا جو قربانی کے لیے اللہ کے لیے خاص کر لیا جائے نا جانور, اس کو کوئی چھیڑے گا نا, آپ حیران ہوں گے. کعبہ وہ قریش مکہ والے جتنے بھی تھے وہ ایسے کرتے تھے, دور دور سے قربانیاں چلی آتی تھی, صنع یمن کے شہر سے, شام سے, اتنی دور سے. بس کیا ہوتا تھا, ان کی گردن پہ ہلکا سا خون کا نشان لگاتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. کوئی ڈاکو, بڑے سے بڑا ڈاکو بھی اس جانور کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ مکے جا رہی ہے, یہ قربانی ہے, یہ اللہ کے راہ میں ذبح ہونے والا جانور ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. اس لیے انہوں نے 100 اونٹ وہاں پہ باندھ دیے اور خود چلے گئے. کہتے ابرہا نے جب جنگ کے لیے تیاری شروع کی نا, تو جب داخل ہونے لگا نا مکہ میں, خانہ کعبہ کے سامنے آنے لگا, تو جو اونٹ تھا نا, ظاہر ہے جانور بھی سمجھتے ہیں, وہ انسانوں سے, یہ جو آپ اکثر دیکھیں نا کتا وغیرہ بھونک رہا ہو ہے نا, تو اکثر شیطان کی وجہ سے دیکھنے کی یا جنات کو دیکھنے کی وجہ سے جو جانور کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ انسان کی نہیں دیکھ سکتی. اب وہ ہاتھی بھی اس وقت سمجھ چکے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, وہ اس کو ضرور بچائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا, کہتے ہیں کہ جس محمود نامی ہاتھی پر ابرہا بن صبا سوار تھا نا, اس نے اس اونٹ کو خانہ کعبہ کی طرف کیا اور چلانا چاہا اور وہ چلا نہیں.
کہتے برچیاں اور ڈنڈے نیزے مارے گئے، اس کی آنکھ میں سرمائل سا لفظ تھا کوئی وہ ڈالا گیا، اتنی کو ٹل لگا لی بڑے بڑے بندوں نے آ کے، لیکن وہ ادھر کو جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، چیک کریں ذرا، اس کا جناب مشرق کی طرف منہ کیا، اس کو چلانا چاہا اور جھٹ سے چل پڑا، پھر مغرب کی طرف منہ کیا، پھر شمال کی طرف منہ کیا، وہ ہر طرف چل دیا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو لے کے جانا چاہا وہ چل نہیں رہا تھا۔ ابھی یہی ماجرا ہو رہا تھا کہ ایک طرف سے اتنا بڑا لشکر، جیسے اکثر ٹڈی دل نہیں آتا فصلوں کو تباہ کرنے والا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے جو تھے وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ یوں لگنے لگا جیسے بادل آ رہے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں وہ آئے، اور آ کے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی چونچ میں ایک چھوٹا سا بریک دانہ تھا، اور ایک ایک ان کے پنجوں میں تھے، ٹھیک ہے، جن کو یہ یہاں پہ کہا گیا نا بحجارۃ من سجیل، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو وہ اچانک سے سامنے آئے، تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے وہ ان کے ہاتھوں میں کہتے ہیں مسر کا دانہ نہیں ہوتا، اتنے اتنے بریک بریک کنکر تھے، جب انہوں نے اوپر سے وہ چھوڑے تو کہتے ہیں کہ یوں لگے جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے MM14 کی گولی ہو نا، یا آپ سنائپر کی گولی کہہ لیں، 3 بندے بھی پار کر جاتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے، بلکہ اتنی لمبی بھی ہیں۔ اس طرح ہاتھیوں اور بندوں کے درمیان میں جہاں پہ لگتی تھی دوسری جگہ سے نکل جاتی تھی، وہ اتنا سا مسر کا دانہ ایٹم بم بن گیا ان کے لیے، اتنا سا مسر کا، چھوٹے چھوٹے مسر کے دانے وہ اوپر سے گری جا رہے ہیں، اور جس کے لگی جا رہا ہے مری جا رہا ہے، ہاتھی بھی وہ لوگ بھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے کیا کر دیا، فجعلہم کعصف معقول، بھوسا بنا کے رکھ دیا ان کا، جیسے لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے، جس طرح کیما کر کے ایسے پھینکا ہو، اس طرح کا حال کر دیا ان کا۔ تو ابرہہ نے بڑی کوشش کی وہاں سے نکلنے کی، اپنے ہاتھی کو دوڑایا، نکلنا چاہا وہاں پہ، اس کے بھی مسر لگا، 1 لگا، 2 لگے، 3 لگے، اور لگتے ہی گئے جب تک وہ صنعا شہر تک نہیں نہ پہنچ گیا، یمن کا شہر ہے بہت مشہور صنعا، وہاں تک نہیں پہنچ گیا، اس وقت تک لگتے رہے، اور وہاں تک بڑی ہمت والا تھا، وہاں تک جب تک پہنچانا تو خون کا لوتھڑا ہی رہ گیا تھا صرف، اور وہاں پہ وہ بلک بلک کے مر گیا۔ اور اس کے بعد میں ان کی مال غنیمت اتنی زیادہ تھی، امام ابن کثیر میں تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی، کہتے ہیں کہ اتنا سونا اتنا مال وہ چھوڑ کے گئے وہاں پہ، جو مال غنیمت کے طور پہ ہاتھوں میں آیا قریشیوں کے، کہ حضرت عبد المطلب نے تو ایک پورا کنواں سونے سے بھر لیا تھا، اتنا سونا تھا ان کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پہ سارا مقصد اس لیے ہے کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، تو ان کے لیے اللہ نے سارا کچھ کیا، ان کی فتح ہو گئی نا، مال غنیمت بھی ان کے پاس، ان کی فتح ہو گئی، اور موجیں لگیں، اتنا بڑا لشکر بغیر جنگ کے خود تو بھاگے تھے پہاڑیوں میں چھپ کے جا کے، تو ایسے ہی مارا گیا پورا کا پورا لشکر ہاتھیوں کا، اتنا بڑا، اور بڑا روب تھا ان کا، تے بستی دیاں آوازاں تے دوسرے ملکاں سے گئیاں بھی، ابرہہ بغیر جنگ تو ہی ہار کے ذلیل ہو کے عمارت گران گیا سی، تے وہ بھی نہیں گرا سکیا، جنگ تو بڑی دور دی گل، جنگ کو جیتنا تو بڑی بات ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا کہ قریش والوں کو بہت تمغہ ملے، بہادری ملے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا نبی آنے والا ہے، اس نے میرے گھر کو آگے بسانا ہے، تو میں اس کو گرانے کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عام الفیل کہتے ہیں اس کو، عام کہتے ہیں سال کو، فیل ہاتھیوں والا سال، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ سارا مکمل تفسیر کا ماجرا تھا سورہ فیل کا، ہاتھیوں والے جو ابرہہ تھا اللہ کے گھر کو گرانے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔